अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मोलमा? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र करते हैं हम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सूरह नाज़ियात आज हम तफसीर करेंगे इसकी। उसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा ग्रुप पे पोस्ट हुआ था, आई होप कि आपने वो सुन लिया होगा। शुरू करते हैं सूरह नाज़ियात आयत नंबर 1 till 5। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा, काफिर के जिस्म में डूबकर सख्ती से रूह खींचने वाले फरिश्तों की कसम, और गिरह खोल कर नरमी से मोमिन की रूह निकालने वाले फरिश्तों की कसम, और आसमानों में तैरने वालों यानी फरिश्तों की कसम, फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम, फिर तमाम कामों की तदबीर करने वालों की कसम। सूरह नाज़ियात जो है वो मक्की सूरत है और इसमें 2 रुकू और 46 आयात हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक सूरह नाज़ियात जो है सूरह नबा के बाद नाजिल हुई। 5 आयात में अल्लाह ताला क़यामत का यकीन दिलाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुफ़ार की रूह सख्ती और मोमिनों की रूह नरमी से निकालने वाले, आसमान से अहकाम इलाही लेकर नाजिल होने और इताअत इलाही में सबकत ले जाने वाले फरिश्तों की कसम खाकर इस बात का यकीन दिलाया है कि क़यामत ज़रूर कायम होगी। नाज़ियात का मतलब होता है सख्ती से खींचने वालियाँ। इसको अगर रूट वर्ड देखेंगे हम तो नून जा आइन, नज़उन नज़ुन का मतलब होता है सख्ती से खींचना। और नज़ा का आलम, आप सबने ये लफ्ज़ सुना होगा, नज़ा का आलम कौन सा होता है? जो जान कनी का वक्त होता है कि जब इंसान की मौत वाक़ई होने जा रही होती है, उससे फौरन पहले वाला जो वक्त होता है वो नज़ा का आलम होता है। इस सूरत में क़यामत और हशर के इकरार और वाक़ई होने पर दलाइल दिए गए हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने वालों के लिए अबदी खुशखबरी और इनकार करने वालों के लिए बुरे अंजाम का तज़किरा किया गया है। फिर मज़ीद इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ज़ालिम फ़िरौन का मुख्तसर तज़किरा भी है। शुरू जो सूरत होती है उसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के बरहक होने पर 5 कस्में खाई हैं। अल्लाह ताला ने क़यामत के वाक़े होने और मरने के बाद दोबारा जी उठने पर फरिश्तों की 5 कस्में खाई हैं। उन फरिश्तों की कसम जो काफिर के जिस्म के अंदर डूब कर उसकी जान निहायत सख्ती से खींच कर निकालते हैं। उन फरिश्तों की कसम जो मुसलमान की रूह बड़ी आसानी और नरमी से निकालते हैं, जैसे किसी चीज की गिरह खोल दी जाए। उन फरिश्तों की कसम जो निहायत तेजी से अल्लाह ताला का हुक्म लेकर आसमान से उतरते हैं। फिर उन फरिश्तों की कसम जो अल्लाह ताला की वही अंबिया तक सुबक रफ्तारी से पहुंचाते हैं ताकि शैतान को उसकी कोई सुनगुन ना मिले। फिर उन फरिश्तों की कसम जो हुक्म इलाही के मुताबिक हर काम का इंतजाम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ये 5 कस्में खाने के बाद ये हकीकत वाज़ेह फरमाई है कि देखो, फरिश्ते जिस अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज़ करते हैं, निहायत तेज़ी से कायनात में नक्लो हरकत करते हैं और कायनात के मामलात की तदबीर करते हैं, उसी अल्लाह के हुक्म से इस कायनात को ख़त्म भी किया जा सकता है और दोबारा असर नौ जिंदा भी किया जा सकता है। और तुम्हें ये बईद और नामुमकिन क्यों मालूम होता है?
پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق پابند ہے کہ صرف اپنے خالق اور مالک کی قسم کھائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. پھر سورہ نازعات جس طرح سے پے در پہ قسموں والی آیات سے شروع ہوئی ہے کہ اس میں قسمیں کھائی گئی ہیں، اس طرح کی اور جو صورتیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں سورہ صافات، سورہ زاریات اور سورہ مرسلات، اور ان کے بعد اب یہ سورہ نازعات وہ صورت ہے جس میں کہ پے در پہ قسموں سے شروع ہونے والی آیات ملتی ہیں ہمیں. تو 4 صورتیں ہیں جس میں سے یہ سورہ نازعات چوتھی صورت ہے. پھر اس صورت کے آغاز میں جو قسمیں ہیں اس کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ ان میں فرشتوں کا ذکر ہے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں. نزا کے معنی ہم نے جیسے بھی کہا نا کہ سختی سے کھینچنے کے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو انسان کے وجود کی گہرائی میں اتر کر بڑی سختی اور شدت سے اس کی جان کو کھینچ نکالتے ہیں. اور ایسا کیوں ہے کہ یہ کافر کی روح کھینچنے سے متعلق بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ کافر تو دنیا سے جانا نہیں چاہتا نا، اس لیے اس کی روح جو ہے وہ جسم میں چھپتی پھرتی ہے. تو فرشتوں کو جو ہے وہ اندر ڈوب کر اس روح کو جو ہے قبض کرنا پڑتا ہے. اور اس کنٹراسٹ میں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یعنی کہ مومن کی روح، مومن تو دنیا کو جو ہے ایک ٹیمپرری ابوٹ کے طور پہ گزارتا ہے نا، ایک ٹرانزٹ لاؤنج والا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کا اس دنیا میں، تو وہ تو تیار ہوتا ہے جانے کے لیے. تو اس کی تو روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس پلٹ جانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتی ہے، تو اس کو قبض کرنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی فرشتوں. فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو گرہیں کھولتے ہیں آسانی سے. تو یہ بھی انسان کی جان قبض ہونے کی ہی ایک کیفیت کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا کہ مفہوم ہے کہ جب فرشتہ بندہ مومن کی جان قبض کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مشکیزے کے بند منہ سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک گیا ہو. مطلب کسی بوٹل سے پانی کا ایک قطرہ ٹپکنا کیا دقت لگتی ہے اس میں، اور جب وہ کسی کافر کی جان قبض کرتا ہے تو اسے ایسی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سیخ پر سے کباب کھینچا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے. اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان دونوں کیفیات کا تعلق جو آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں جو بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ انسان کی روح سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے ظاہری جسم سے نہیں ہے. جسمانی طور پر تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندوں پر بھی نزا کا وقت سخت انداز میں وارد ہوتا ہے. مطلب جو نزا کی تکلیف ہے، جو موت کی بے ہوشیاں ہیں یا موت کی جو جہاں کنی کی تکلیف ہے، وہ تو مومن اور کافر دونوں کو ہی سہنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نزا کی تکلیف سہنی پڑی تھی. آپ کے بھی سر میں درد تھا، تیز بخار تھا، اور آپ کے پیشانی پر پسینہ آتا تھا، اور آپ پانی رکھا ہوا تھا پاس جس میں ہاتھ ڈال کے آپ اپنے منہ پہ پھیرتے تھے. فرمایا کہ موت کے لیے تو تکلیفیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندوں پر بھی نزا کا وقت سخت انداز میں وارد ہوتا ہے. تو اس معاملے میں ظاہری تکلیف تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہوئی تھی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر بار بار روتی تھیں. ان کے منہ سے بے اختیار یہ نکلتا تھا کہ ہائے میرے ابا جان کی یہ تکلیف. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے فرماتے تھے کہ بیٹی
آج کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. تو اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ موت کی بے ہوشی برحق ہے. یہاں پہ جو روح قبض کرنے کی کیفیت بتائی گئی ہے وہ اس کا تعلق روح سے ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ کسی کا جو ہے کوئی نان مسلم ہے، اس کا جو ہے وہ سوتے میں انتقال ہو گیا، ہم کہیں گے کہ ان کی تو جان بڑی آرام سے نکل گئی. اور کوئی مسلمان ہے جو کہ کافی عرصے تک جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ رہا، تو ہم کہیں گے اس کی جان تو نکلنے میں بہت مشکل ہوئی. تو اس چیز کو اس سے ریلیٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، وی آر ناٹ دا پرسن ٹو جج کہ کس پر کیا تکلیف. جو روح کی تکلیف ہے وہ تو خود جو گزر رہا ہے اس سے وہی جان سکتا ہے. بٹ قرآن میں ہم کو بتا دیا کہ کافر کو جو ہے نزا کے وقت فرشتے جب آتے ہیں اس کی جان لینے کے لیے، جو اور جگہ پہ فرمایا کہ ان کی پیٹھوں پر اور ان کے منہ پر جو ہے وہ مارتے ہیں، ضربیں لگاتے ہیں. اور مومن کی روح نکلنے میں کوئی دیر نہیں لگاتی. بظاہر ہم کو لگ رہا ہو کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، بٹ روح کی کیفیت تو نہیں بتا سکتے ہم. جو ہمیں قرآن نے بتا دیا منوان، ہمیں اس پر یقین کرنا ہے کہ مومن کی روح نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. والنازعاتی غرقا. اب دیکھیں نازعاتی کا مطلب ہے مطلب کھینچ نکالنے والی ہیں، سختی سے کھینچنے والی ہیں. پھر جو یہ غرقا آیا ہے یعنی کہ ڈوب کر، یہ سمجھے مزید تاکید کے لیے آیا ہے. وہ کس طرح سے کھینچ نکالتے ہیں فرشتے؟ بہت ہی ڈوب کر، کانسنٹریشن کے ساتھ، فوکسڈ ہو کر. جو کام ان کو سائن کیا گیا ہے وہ ان کو کر کر آنا ہے. پھر وہ ناشطات نشطا، نون شین طا، دونوں الفاظ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، نون شین طا. نون شین طا کا مطلب ہوتا ہے آسانی، نرمی، سہولت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو گرہ کھولنا مطلب بالکل جسٹ لیٹ لوز. مومن کی روح کا نکلنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جسٹ ایک گرہ کو بس ہلکا کر دیا، اتنی آرام سے وہ نکل جاتی ہے. والسابحات سبحا، سبحا مطلب ہوتا ہے تیرنا. تو اس سے دونوں ہی باتیں مراد ہو سکتی ہیں کہ فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے جو بدن میں وہ تیرتے پھرتے ہیں، یا تیزی سے آسمان سے اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ لے کر نیچے اترتے ہیں. پھر فالسابقات سبقا، کہ اللہ کی وحی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو فوراً سے جو ہے وہ دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان جو ہے اس میں سے کوئی سنگن نہ لے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن کو تیزی سے وہ جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے فالسابقات سبقا. پھر فالمدبرات امرا، مطلب اصل مدبر کس کو کہتے ہیں؟ تدبیر کرنے والا. تو اس کائنات، پوری کائنات کی جو تدبیر کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہے، بٹ اللہ تعالیٰ یہاں پر چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اسائن ڈیوٹیز کو پورا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی مدبر کہہ رہا ہے. فالمدبرات امرا، کہ اللہ تعالیٰ کی اسائن ڈیوٹیز کو وہ پھر پورا کرتے ہیں. تو دیکھیں گرامر کا جو رول ہے کہ جب بھی قسم بیان ہوتی ہے تو پھر جواب قسم ہوتے ہیں کہ کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے. بٹ یہاں پر یہ 5 آیات میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس کے بعد جواب قسم یہاں پر نہیں بتایا گیا، وہ محذوف ہے. یعنی جواب قسم کیا ہے؟ بٹوین دا لائنز ہم کو سمجھ آتا ہے کہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کے بارے میں تم کو خبر دی جائے گی. تو
तुमको उसके लिए जवाबदेह होना है। इस बात पर जो है ये कस्में खाई गई हैं। अब ये जो फरिश्ते तेजी से तैरते हुए जाते हैं, तो इन अरवाह को ये कहाँ ले जाते हैं? जो रूहें होती हैं काफिर और मोमिन की, इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे सूरह मुत्तफिफीन, उसमें हमें पता चलेगा कि ये जो रूहें हैं ये फॉर द टाइम बीइंग कहाँ रखी जाती हैं। इल्लीन और सिज्जीन में। सिज्जीन में बदरूहों को रखा जाता है और इल्लीन में नेक रूहों को रखा जाता है। आयत नंबर 6-7। जिस दिन कांपने वाली जमीन कांपेगी, उसके बाद पीछे आने वाली क़यामत आएगी। फिर आयत में अल्लाह ताला ने सूर फूंके जाने की तफसील बयान फरमाई कि सूर से पहले ज़मीन पर ज़लज़ले आएंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम पहला सूर फूंकेंगे, उसकी हैबत से ज़मीन और आसमान फट जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी। फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा तो तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। एट से लेकर 13। उस दिन बहुत से दिल धड़क रहे होंगे, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी। वो कुफ़ार कहते हैं कि क्या हम वाकई जिंदा करके पहले जैसी हालत में लौटाए जाएंगे? क्या उस वक्त जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे? वो कुफ़ार कहते हैं कि फिर तो ये लौटना बड़ा नुकसानदेह होगा। वो क़यामत तो सिर्फ एक खौफनाक डांट है। आयत नंबर 14। उस वक्त लोग एकदम मैदान में जमा हो जाएंगे। तो क़यामत के दिन खौफ व हरास की वजह से दिल जोर जोर से धड़क रहे होंगे और बहुत सी निगाहें जिल्लत की वजह से झुकी हुई होंगी और लोग अपने रब के दर्दनाक अजाब को देखकर अपने गुनाहों की वजह से खौफजदा होंगे। ये उन लोगों की कैफियत होगी जो दुनिया में कहा करते थे कि क्या हम मरकर गल सड़ने के बाद दोबारा जिंदा होंगे? अगर ऐसा हो गया तो ये वापसी तो फिर बड़े ही घाटे वाली होगी। तो अल्लाह के लिए मौत के बाद जिंदा करना मामूली बात है। कुफार जिसे मुश्किल समझ रहे हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत में बहुत ही आसान है। सिर्फ एक सख्त डांट वाली आवाज आएगी और सब के सब एक मैदान में जमा हो जाएंगे। उस दिन हर एक हुक्म की तामील करेगा और उस दिन अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा गुस्से और जलाल में होगा। तो क़यामत की हौलनाकियाँ। क़यामत के आने पर जब पहली मर्तबा सूर में फूंका जाएगा तो उसकी हौलनाक आवाज़ सुनकर सारी कायनात कांप और लरज़ उठेगी और उसकी हर चीज़ तबाह हो जाएगी। फिर उसके बाद जब दूसरी मर्तबा सूर में फूंका जाएगा तो यकयक तमाम मखलूक जिंदा होकर ज़मीन से निकल आएगी। क़यामत की हौलनाकी और सख्ती को देखकर काफिरों के दिल कांप रहे होंगे और उनकी नज़रें मुजरिमों की तरह जिल्लत और रुसवाई से झुकी हुई होंगी, जबकि नेक लोग उस दिन की घबराहट से महफूज रहेंगे। इसलिए कि मुनकरीन क़यामत को जब बताया जाता था कि तुम्हें रोज़े क़यामत उठाया जाएगा तो वो ताज्जुब से कहते थे कि क्या कब्र में पहुंचकर जब हड्डियां बोसीदा और रेजा रेजा होने के बाद फिर हम इस तरह जिंदा किए जाएंगे जिस तरह मरने से पहले थे? अगर वाकई ऐसा हुआ जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो ये दोबारा जिंदगी हमारे लिए सख्त नुकसानदेह होगी, क्योंकि हमने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अब ये क्या था, ये कोई सीरियस नोट पे ये बात नहीं करते थे, बल्कि ये बात वो बतौर मजाक कहा करते थे कि देखो मुसलमान हमारे मुतालिक ये समझते हैं, हालांकि मरने के बाद दोबारा जिंदगी ही नहीं, तो वो नुकसान उठाने का मतलब ही क्या है? तो मुनकिरीन क़यामत को तंबीह की गई कि तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाना कितना ही नामुमकिन दिखाई दे, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं। उसकी तरफ से सिर्फ एक डांट, और डांट क्या यानी सूर में फूंक पड़ने की देर है कि सब लोग कब्रों से निकलकर एक मैदान में जमा हो जाएंगे। यौम तर्जुफ राजिफा, ये क्या है? ये
پہلے سور کے پھونکے جانے کی کیفیت کی، جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی. وادفہ، یہ سیکنڈ سور پھونکے جانے کی بات ہو رہی ہے. اب پہلے سور اور سیکنڈ سور میں جو ہے کتنا ڈفرنس ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے کہ 40. اب کیا مطلب ہے کہ 40 دن 40 سال، واللہ عالم. یہ جو کہا کہ یقولون ان لمردودون فی الحافرہ، حافرہ کا مطلب ہوتا ہے پہلی حالت. اور یہ جو کہا کہ اذا من نخرہ کا روٹ ورڈ ہے نون خورا، مطلب اتنی پرانی ہڈی کہ جس کے اندر سوراخ بن جائیں، اس کو کہتے ہیں نخرہ. انہوں نے کہا کہ قالوا تلک اذن قرۃ خاسرہ، کہ وہ کفار کہتے ہیں کہ پھر یہ لوٹنا تو بڑا نقصان دہ ہوگا. مطلب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آج کل کی زبان میں ہم کہیں تو ہر چیز کو جو سائنس کے نظریے پر جو پرکھا جاتا ہے کہ سائنٹیفکلی اٹ از ناٹ پاسبل، ہو ہی نہیں سکتا ایسے دوبارہ مر کے جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونا پڑے. تو آپ دیکھیں کہ کہتے تو وہ یہ بات مذاق میں تھے، لیکن جو یہ انہوں نے کہا کہ اگر لوٹنا پڑا تو یہ تو بڑا نقصان دہ ہوگا، تو مذاق کیا انداز میں کہنے کے باوجود ان کا ایک انڈر لائن فیئر جو تھا اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک ان دا ہارٹس آف ہارٹ ان کے دل میں ایک خوف ضرور تھا کہ اگر واقع ہو گئی تو پھر کیا، پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے. تو فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی. دیکھیں کبھی جب بہت بے ترتیبی ہو، کلاس کا ہی منظر دیکھ لیں اور افراتفری سی مچی ہوئی ہو کلاس میں، تو ٹیچر کی ایک کرخت آواز کافی ہوتی ہے سب کو سیٹل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک ڈانٹ کافی ہے ان کے لیے. پھر کیا ہوگا؟ سیکنڈ سور کی بات ہو رہی ہے، زجرۃ واحدہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. ساحرہ کہتے ہیں زمین کی سطح یا میدان کو. سین ہا را جاگنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی زمین جو ہے وہ ہر وقت جاگتی رہتی ہے. تو اس وقت لوگ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے، ایوری بڈی ول بی الرٹ. اور یہ کب ہوگا؟ یہ سیکنڈ سور کے بعد ہوگا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. آیت نمبر 15 سے لے کے 20 تک. کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی ہے جب ان کے رب نے انہیں پاک وادی طویٰ میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر اس سے کہو کہ کیا تم کفر اور شرک سے پاک ہونا چاہتا ہے اور میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تم اس سے ڈرنے لگے. بس اس موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرعون کو بڑی نشانی یعنی معجزہ دکھائے، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. آیت 25 سے 26 تک. تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پیٹ پھیر کر چل دیا اور فساد پھیلانے کی کوشش کرنے لگا. پھر اس نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا اور کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اللہ نے بھی اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ
آپ کی قوم اور قوم موسیٰ کا حال ایک ہی جیسا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے فرعون کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نصیحت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون سے کہنا ہے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو شرک و کفر کی ناپاکی سے پاک ہو جائے؟ میں تجھے تیرے رب کی عبادت کی طرف رہنمائی کروں گا جس سے تیرے دل میں اس کا خوف بیٹھ جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی صداقت اور رسالت کی مضبوط اور روشن دلیل، یعنی جو معجزے آپ کو دیے گئے تھے وہ بھی دکھائے۔ لیکن کیا تھا فرعون کا ایٹیٹیوڈ؟ کیا تھا؟ ان ریٹرن سرکشی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تزکیہ نفس کی دعوت پیش کی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور معجزات کو جھٹلایا اور سرکشی کی اور اسے منہ موڑ کر خود رب ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اپنے حواریوں کو جمع کر کے کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا یہ جرم بڑا ہی سنگین جرم تھا کہ اس نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے کی بجائے اس دعوت کے انکار کے ساتھ اپنے رب اعلیٰ ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ مطلب یہ اس کی بے وقوفی کی بہت بڑی دلیل تھی۔ تو فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی سچی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سزا کے طور پر دنیا و آخرت کے سخت ترین عذاب میں پکڑ لیا جس سے اسے کوئی نہ بچا سکا۔ اس جھوٹے خدائی کے دعوے دار کی تباہی اور بربادی میں دنیا کے دوسرے جھوٹے خداؤں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اگر آپ کی قوم کے لوگ یعنی قریش مکہ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے فرعون اور فرعونیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا تھا۔ کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرے اور انہیں ہلاک کر دے۔ لہذا آپ اس واقعے کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیجیے اور کفار کے جھٹلانے پر رنجیدہ نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت اور رسالت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی برحق معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو اور شاہ مصر یعنی فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی راہ اختیار کر لی ہے اور میرے بندوں کو طبقوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا ہے اور بیٹیاں زندہ رکھتا ہے۔ اسے نرمی کے ساتھ میرا پیغام پہنچاؤ، شاید وہ تمہاری نصیحت قبول کر کے مجھ سے ڈر جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو جو اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ اسے ایمان نہیں لانا ہے، فرعون ایمان نہیں لائے گا، یہ تو اللہ کو پتا تھا۔ لیکن اس میں داعی یعنی دین کی دعوت دینے والے کو سبق دینا مقصود تھا کہ وہ ہمیشہ دعوت اور اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ ہمیں جو ہے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ انجام کیا ہونے والا ہے، بٹ اللہ سے اچھے انجام کی امید رکھتے ہوئے اپنی اصلاح اور اپنے سے متعلق لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں فرعون کو دعوت پہنچائی اور دلائل کے ذریعے سے سمجھایا، لیکن یہ محبت بھرا انداز جابر اور متکبر بادشاہ کے دل کو نرم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دو معجزے یعنی لاٹھی کا سانپ بننا اور گریبان سے ہاتھ نکالنا اور اس کا چاند کی طرح چمکنا دکھلائے، لیکن ان دلائل اور معجزات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ نافرمانی اور مخالفت کو اتر آیا۔ اس نے ایمان اور اطاعت سے روگردانی ہی نہیں کی بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ پھر کیا کیا اس نے کہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے کرایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ لہٰذا فرعون کے حکم پر جب ساری قوم جمع ہو گئی اور جادوگر بھی آ گئے تو فرعون نے ہٹ دھرمی اور انتہائی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ سب سے بڑا رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی۔ پھر فرعون کا انجام کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ظلم سے
موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے لے کر نکل گئے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کر دیا اور اسے دنیا میں آئندہ آنے والی نافرمانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور دنیا میں آگ کا عذاب اس پر مسلط کر دیا اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ جو آخرت میں ہوگا. حدیث کا مفہوم یعنی قرآن میں ہی آتا ہے نا یہ کہ آل فرعون جو ہیں وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یہ تو بھی دنیا میں عذاب ہو رہا ہے نا اور آخرت کا عذاب تو پھر آگے موجود ہی ہے. تو فرعون کے واقعے میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ہمیشہ اہل حق کو غلبہ ہوتا ہے، وہاں کفار مکہ اور ہر دور کے نافرمانوں کے لیے ایک وارننگ بھی ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے. جو ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، یہ وادی طویٰ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا تھا، کلام فرمایا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے. لیکن فقل هل لک الی ان تزکیٰ، اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. کہا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو کہ کیا تم کفر اور شرک سے پاک ہونا چاہتا ہے، مطلب اس کا ارادہ معلوم کرو. ہم اوور دا ٹائم بات کرتے رہے ہیں کہ ہدایت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، ہدایت بہت ہی ویلیوبل چیز ہے، موسٹ ویلیوبل asset آف اے مومنٹ. تو ایسی عام اس کی بارش نہیں کی جاتی ہدایت کی. ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو چاہتا ہے، جس کے دل میں اس کی چاہت ہوتی ہے، جس کے دل میں اس کی طلب ہوتی ہے، جس کا ارادہ ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنے کا. تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ فرعون سے جا کے پوچھو کہ کیا تیرا ارادہ ہے پاک ہونے کا، کیا تو چاہتا ہے اپنے آپ کو بدلنا، کیا تو اپنے عمل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. What does this mean؟ کہ ہدایت کا تعلق ارادے سے ہے. آپ کا ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت یافتہ کر دے گا. جو اہدنا الصراط المستقیم سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، دل میں محسوس کرتے ہوئے کہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھا دے گا. صرف لپ سروس کرنا doesn't hold any value. پھر کہا کہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے. تو آپ دیکھیں ہدایت یافتہ دل ہی اللہ سے ڈرنے والا دل ہوتا ہے. ہدایت کا فائدہ کیا ہوگا یہ بتایا نا، پہلے تو پوچھا کہ اس کا ارادہ معلوم کروں کہ تم چاہتے ہو ہدایت لینا، ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اور جب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے تو تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کے ساتھ فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ سے بات کرنے کے لیے کہا موسیٰ علیہ السلام سے. صرف اس سے جا کے یہ پوچھو کہ کیا تمہارا ارادہ ہے ہدایت یافتہ ہونے کا، اور ہدایت یافتہ ہونے کا فائدہ یہ کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا. اور اللہ کا خوف کیسی چیز ہے بتائیے. اس پوری سورہ نازعات میں یہ جو یخشا خشیت والا جو خواشین یا جس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے تخشا یخشا، بار بار آپ کو یہ لفظ ملے گا. تو اللہ کا خوف کوئی ویلیو رکھتا ہے؟ بالکل رکھتا ہے. وہی تو بنیاد ہے تقویٰ کی، نجات کی. تو ہدایت کے لیے یا تزکیہ کے لیے؟ تزکیہ مینز واٹ؟ اپنے آپ کو انٹرنل کلینزنگ کرنا، اپنی روح کی صفائی کرنا.
تو تزکیہ کے لیے خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب دکھائی اپنی نشان، بیٹھ دو تھوڑی دیر کھائی ہو تو. جب معجزے دکھائے تو کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. یہ بھی یاد رکھیں کہ جھٹلاتا صرف وہی ہے جو حق کو پہچان لیتا ہے. جو حق پہچانتا ہی نہیں ہے تو وہ تو پھر کوئی رسپانس نہیں دے گا، کیونکہ اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے. تو اس نے فَكَذَّبَ، جھٹلایا، کیونکہ وہ حق کو پہچان گیا تھا. اس کو تو اپنی کرسی ڈگمگاتی محسوس ہوئی، اس کو اپنی پوزیشن ہلکی ہوتی محسوس ہوئی. وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹ پیٹ کر چل دیا اور فساد پھیلانے کی کوشش کرنے لگا. اور کیا کیا؟ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، کہ اس نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا. یہ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، یہ حشر اور نادا یہ کیا ہے؟ لوگوں کو جمع کرنا اور اعلان کرنا. یہ اس زمانے کا میڈیا سورس تھا، ایسے ہی لوگوں تک بات پہنچتی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ اس طرح کی مجلسوں کو گیدر کر کے اور اپنا میسج اکراس ڈالنا، اس کا پائونیئر؟ آج آپ دیکھیں میڈیا ہی لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے یا نہیں؟ دوبارہ ریجوائن کریں پلیز. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں پر میڈیا پوری طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی حکمران وقت ہوتے ہیں ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کو کس طرح سے کنٹرول کر لیا جائے، کیونکہ میڈیا کا امپیکٹ لوگوں کے ذہنوں پر ہوتا ہے. تو وہی ٹیکٹک فرعون نے بھی کتنے ہزار سال پہلے اپنائی. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو کیا کہا اس نے؟ کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. أَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، نکال کہتے ہیں عبرت انگیز سزا. اللہ نے بھی اسے آخرت و دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. اور پھر کہا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. عبرت کس کو کہتے ہیں؟ سبق آموز واقعہ، کہ سبق حاصل کرنا کسی چیز سے، کسی انسیڈنٹ سے. تو اب دیکھیں یہاں پہ پھر وہی لفظ آ رہا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. بار بار آپ یہ لفظ کی بعض کر سنیں گے سورہ نازعات میں. تو یہ جو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں ہم. پھر ظاہر سی بات ہے کہ فرعون نے خود کو رب اس معنی میں نہیں کہا تھا کہ وہ اس کائنات کا یا اپنے ملک کے لوگوں کا خالق ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو خود باطل معبودوں کو پوچھتا تھا. سورہ اعراف کی آیت 127 سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے پوجا پاٹ کے لیے اپنے کچھ معبود بھی بنا رکھے تھے. کہ اس کی رعیت میں بہت سے بڑے بوڑھے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے سامنے وہ فرعون خود پیدا ہوا ہوگا، جنہوں نے اس کا بچپن بھی دیکھا ہوگا. تو اسے خود بھی معلوم تھا اور اس کی جو عوام تھی، اس کی جو چیلے تھے، رعیت تھی، اس کے تمام لوگ بھی جانتے تھے کہ وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوئے اور بحیثیت انسان وہ دوسرے عام انسانوں جیسا ہی ہے. چنانچہ اس کا جو دعویٰ تھا وہ دراصل حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے مالک ہونے کا دعویٰ تھا. یہ جیسے نا ربکم الاعلی، اپنے اس دعوے کی مزید وضاحت اپنے الفاظ میں کی تھی جو آگے ہم تھی کہ میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی حکومت میری نہیں اور کیا یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں؟ تو دیکھو اس پورے ملک پر میرا حکم چلتا ہے، پورے ملک کا نظام بھی میرے تابع ہے. میں جسے جو چاہوں عطا کروں، جس کو چاہوں محروم رکھوں. میں مطلق اختیار اور اقتدار کا مالک ہوں.
تو یہ تھا اس کا اصل دعویٰ، اور یہی دعویٰ اپنے زمانے میں نمرود کا بھی تھا۔ فرعون جو ہے اس نے یہ جو کہا نا ربکم الاعلی، تو that means کہ ایبسولوٹ لیجسلیٹو پاورز جو ہے وہ لیجسلیٹو پاورز جو ہے وہ اس نے کہا کہ میرے اختیار میں ہے، میں ہی سب کو اتھارٹیز کا جو ہے کرتا دھرتا ہوں۔ اور اس کو کس طرح سے آپ کہیں گے کہ اللہ کی شریعت کو رد کر دینا؟ اس نے اس معنی میں اپنے آپ کو رب کہا کہ اللہ کے احکامات نہیں چلیں گے، میرے احکامات چلیں گے، میرے آرڈرز کو فالو کرو۔ یہ دعویٰ دراصل اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اختیار کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور اس لحاظ سے یہ بہت بڑا شرک ہے کہ اللہ کی شریعت کو رد کر کے، اللہ کے احکامات کو رد کر کے کوئی انسان کہے کہ میری بات مانو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اسلام میں جو ہے، اب دیکھیں آج بدقسمتی سے یہ جو سیاسی شرک ہے نا، یہ عوامی حکومت کے لیبل کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ مطلب نام بڑا اچھا لگتا ہے اپیل، عوامی حکومت، کہ عوام حکومت کرے، واہ کیا بات ہے۔ اور آپ یہ ٹرم سنتے ہیں نا حکمرانوں کے منہ سے، عوامی حکومت، ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ یاد رکھیں ڈیموکریسی از اے ویری بگ فیلسی۔ اسلام کبھی بھی ڈیموکریسی کو ایڈوکیٹ نہیں کرتا۔ اسلام تو نظام خلافت کا پرچار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ والا دور تھا، آپ دیکھیں کتنا سموتھلی اور کتنا پروگریس کیا اسلام نے۔ آج مطلب دس از اے پیراڈاکس کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوری نظام رائج ہے، جس کا کہ اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ جو یہ نمرود اور فرعون کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں نا، نمرودی اور فرعونی دور میں تو شرک کی گندگی کا یہ ٹوکرا کوئی ایک شخص اٹھایا کرتا تھا کہ نمرود تھا، فرعون تھا، یعنی حاکمیت کا دعوے دار کوئی ایک شخص ہوا کرتا تھا۔ جبکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں آج اس گندگی تو آپ یوں سمجھے کہ اس گندگی کو ٹولوں اور معاشروں میں بانٹ کر ملک کے ہر شہری کو اس میں حصہ دار بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ یہ ووٹ ہی کی تو مہربانی ہوتی ہے جس سے کہ کام ادھر کے ادھر ہو رہے ہیں۔ انہی ووٹوں کے ذریعے وہ شراب کو حلال قرار دے دیتے ہیں، انہی ووٹوں کے ذریعے مرد کی مرد سے شادی حلال ہو جاتی ہے۔ تو عوامی حکومت، there is no such thing as عوامی حکومت in اسلام۔ آپ دیکھیں نا عوامی حکومت کے دور میں عوام رول رہی ہے، مطلب اس سے بڑی کانٹرڈکشن اور کیا ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ انا ربکم الاعلی، اس کی ایک شکل، یعنی جو ہم نے کہا نا کہ اس کا ایکچولی میننگ کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کرتا ہے وہ اللہ کی شریعت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو سائڈ لائن کر دیتا ہے۔ تو آج جو یہ شریعت کے ہوتے ہوئے اتنا زیادہ فتووں پہ توکل کیا جا رہا ہے، اور جس کو جیسی اپنی مرضی والا فتویٰ چاہیے وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ تو اپنا من پسند فتویٰ حاصل کر کے کیا ہم اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی ڈکلیئر نہیں کر رہے؟ اللہ کی شریعت کو رد نہیں کر رہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ کہہ کر کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے مطلب ہم اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں کہ میرا کیا فرعون سے لینا دینا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، ہم سب اپنے اندر کے فرعون کو پہچانیں اور اس کو اللہ کے حکم کے تابع کریں، ورنہ نہ چاہتے ہم یہ شرک کر رہے ہوں گے۔ انا ربکم الاعلی۔
آیت نمبر 27 سے 33. کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا جسے اللہ نے بنایا ہے؟ آسمان کی چھت بلند کی تھی، اسے ہر طرح سے درست کر دیا. آسمان کی رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا ہے، اور اس کے بعد زمین کو بچھا کر ہموار کر دیا، اور زمین میں سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا. یہ تمہارے اور جانوروں کے لیے فائدے کے لیے ہے. تو انسان کی تخلیق سے زیادہ زمین اور آسمان کو بنانا مشکل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان کو بنانا انسان کی پیدائش سے زیادہ بڑا کام ہے. کفار اعتراض کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں تک گل سڑ چکی ہوں گی. تو انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی کائنات کی تخلیق کے آگے انسان کی حیثیت ہے ہی کیا. جو رب اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے وہ انسان کی صورت میں ایک چھوٹی سی مخلوق کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور ایک مرتبہ اسے تخلیق کرنے کے بعد پھر دوبارہ بنانا تو اور بھی زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا اور ہموار کر دیا، اور رات کو آرام کے لیے تاریک اور دن کو تجارت اور دیگر کاموں کے لیے روشن بنایا، اور زمین کو بچھا کر پھیلا دیا. پھر اس زمین سے نہریں جاری کی اور پھل پھول جڑی بوٹیاں پیدا کی، اور زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑ کاٹ دیے تاکہ انسان اور جانور جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. تو جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر تھے انہیں مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بڑا ہی مشکل کام سمجھتے ہو اور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی اس حالت میں ہمارے جسم کے اجزاء پھر سے جمع کر دیے جائیں اور ان میں دوبارہ جان ڈال دی جائے. کبھی اس بات پر غور کرتے ہو کہ اس وسیع و عریض آسمان کو بنانا اور ٹھہرانا زیادہ سخت کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس شکل میں پیدا کرنا؟ جس اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہو سکتا ہے؟ ذرا نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھو، کس قدر اونچا، مضبوط، صاف، ہموار اور منظم ہے. کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ رات اور دن کا سلسلہ قائم کر کے رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا ہے. رات کی تاریکی میں آسمان کا سما کچھ اور ہوتا ہے اور دن کے اجالے میں اس کی اور ہی شان نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جہاں زمین کو رہائش کے قابل بنایا وہاں اس نے زمین میں دریا اور چشمے جاری کیے. پھر زمین میں پانی کا ایسا بندوبست کیا کہ جہاں سے خدائی کے لیے پانی نکل آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و فہم سے نوازا کہ ہم وہاں زمین پر کھیتی باڑی کر کے اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے غلہ، اناج، پھل اور پھول اگائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر خوب مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے اور وہ غیر فطری حرکت نہ کرے. ذرا سوچو کہ تمہارے کھانے پینے کا یہ انتظام اگر نہ ہوتا تو تمہارا اور تمہارے جانوروں کو گزارا کیسے ہوتا؟ ان تمام چیزوں کو تمہارے آرام اور ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس حقیقی خالق کا شکر ادا کرتے رہو اور یاد رکھو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والے کے لیے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. سم کہا، رفع سم کہا، آیت 28 میں سم کہتے ہیں چھت کو، فسواہا تو پھر اس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا. اغتشا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، کور کر دینا. رات کو جو ہے کورنگ کے طور پہ بنایا کہ وہ ڈھانپ دیتی ہے. اخرجا نکالا یا ظاہر کیا پھر دن. والارض بعد ذلك دحاها، دحاها کہتے ہیں روٹ ورڈ اس کا دحا کا روٹ ورڈ ہے دال ہا واو.
means ہموار کرنا یا بچھانا یا پھیلانا. مطلب دہ is different from خلقہ. خلقہ کا مطلب تو کریٹ کرنا، تخلیق کرنا نا. دہ means ہموار کرنا، بچھانا یا پھیلانا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ والارض بعد ذلک دحاہا، کہ زمین کو جو ہے وہ آسمان کے بعد جو ہے وہ ہموار کیا. جبکہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ زمین کی پیدائش ہوئی، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا. تو مطلب یہ کس طرح سے ہم اس دونوں باتوں کو کوریلیٹ کریں. تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اسے بچھایا، پھیلایا یا ہموار نہیں کیا، صرف پیدا کیا. مطلب اس کا جو مادہ ہے زمین کا وہ پیدا کیا. پھر آسمان کو پیدا کیا اور 2 دن میں اس کو برابر کیا. آسمان کے جو ڈفرینٹ طبقات ہیں وہ مرتب کیے. اس کے بعد پہ زمین کو پھیلایا. یہ کام والارض بعد ذلک دحاہا. اور اس کا پھیلانا یہ ہے کہ اس میں سے پانی نکالا، چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں، اونٹوں، جانوروں، ٹیلوں اور جو جو ان کے بیچ میں ہے سب کو پیدا کیا. تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ خلق یعنی پیدائش اور چیز ہے، اور دہ یعنی ہموار کرنا، بچھانا یا پھیلانا وہ اور چیز ہے. زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی ہے، لیکن اس کو ہموار آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے. اور یہاں پر سورہ نازعات کی آیت میں اسی حقیقت کا بیان ہے. اور ہموار کرنے، بچھانے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا اہتمام فرمایا. مثلا زمین سے پانی نکالا، اس میں پانی کے ذخائر رکھے، چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے، جو کہ یہاں پہ بیان ہوا ہے. دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جتنا پانی موجود ہے اس کا واحد سورس خود زمین ہے. اس کے علاوہ اور کہیں سے پانی نہیں مل سکتا. آج سائنسی معلومات کی روشنی میں ہم اس کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں کہ ابتدا میں زمین آگ کا ایک گولا تھی. جو جو یہ ٹھنڈی ہوتی گئی اس کے بخارات نکل کر فضا میں جمع ہوتے رہے. اس طرح زمین کے ارد گرد مختلف گیسوں پر مشتمل ایک غلاف سا بن گیا جسے آج ہم فضا یا ایٹماسفیئر کہتے ہیں. ایک اسی مرحلے پر فضا میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے پانی بنا. یہ پانی فضا سے بارش کی شکل میں سالہ سال تک زمین پر برستا رہا. اس کے بعد سورج کی تپش سے بخارات اٹھنے، پھر بادل بننے اور بارش برسنے کے معمول پر مشتمل پانی کا وہ مربوط نظام بنا جسے آج کی سائنس نے واٹر سائیکل کا نام دیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار کے مطابق دنیا میں پانی پیدا فرما کر زمین پر موجود زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کی رسد اور ترسیل کا ایک خوبصورت نظام جس کو سائیکل کی شکل دے دی ہے. اس نظام کے تحت سمندروں کے بخارات سے بادل بنتے ہیں. ان بادلوں سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت مختلف علاقوں میں بارش برستی ہے اور برف باری ہوتی ہے. پھر پہاڑوں پر برف کے وسیع ذخائر سے نالوں اور دریاؤں کے ذریعے نشیبی علاقوں کو سارا سال پانی کی سپلائی جاری رہتی ہے. وہ بارشوں اور پہاڑی گلیشیئرز کے جو یہ اوور ہیڈ ٹینکس سے حاصل ہونے والے پانی سے پوری دنیا میں زیر زمین پانی کے ذخیرے کو ایک کانسٹنٹ سپلائی مہیا ہوتی رہتی ہے اور ہر طرح کی زندگی کی تمام ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں. اس کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے وہ واپس سمندر میں چلا جاتا ہے اور پھر وہی سائیکل ریپیٹ ہوتی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے ایک ٹیمپرری اب جو ایک
مکتی رہائش گاہ ہے ہماری یہ دنیا، اس میں کس طرح کا مربوط نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے. تھرٹی 34 سے 41. کہ جب بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، اس دن انسان اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کو یاد کرے گا. جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا. لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. قیامت کے ہولناک حادثے کی منظر کشی کی جا رہی ہے. قیامت کا ظہور بہت ہی ہولناک اور سخت ہوگا. لوگوں کے چہروں پر اس کی دہشت کے آثار واضح ہوں گے. اس دن انسان دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال یاد کرے گا. اسے اپنے اعمال یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس دن لوگوں کو جہنم دکھائی جائے گی اور وہ اس کو دیکھتے ہی اپنے انجام کو پہچان لیں گے. پھر جو احکامات الہیہ سے بغاوت اور سرکشی اور دنیا کی عارضی زندگی سے محبت کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے زقوم کا کانٹے دار درخت ملے گا، جو سخت ترین عذاب کا حصہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے. جو بھی اس دنیا میں اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں اسے ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی. قیامت کی لرزہ خیز لمحات. قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک اور سخت ہنگامہ برپا کر دینے والا ہے. اس دن انسان دیکھ لے گا کہ وہی حساب کتاب والا دن آ گیا جس کی اس دنیا میں خبر دی جاتی تھی. پھر اس سے پہلے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے، اسے ایک ایک کر کے اپنی وہ سب حرکتیں یاد آنے لگیں گی جو دنیا میں کر کے آیا ہوگا. اس دن جہنم کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. البتہ متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. جو شخص کفر اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کرے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا جس سے وہ بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکے گا. اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جہاں وہ خوش و خرم شاداں فرحاں قیام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا معزز مہمان ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ. طامہ تو میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا. اور یہاں کیا مراد ہے کہ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت جو کہ سب چیز ایٹ سٹینڈ سٹل کر دے گی. اور قیامت جب آ جائے گی تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کو یاد کرے. مطلب اس وقت جو یادداشت جو ہے نا وہ ایک دم سے چکا چوند ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، سب یاد آنے لگے گا کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا. جب دنیا میں تھے تو اس مقصد کو بھلائے بیٹھے تھے. ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ دنیا کے لیے کی تھی اور آخرت کے لیے کیا رکھا تھا؟ صرف تمنائیں اور وشفل تھنکنگ. دنیا کو جو ہے وہ پریفرنس میں رکھا تھا، آخرت کو جو ہے وہ ڈیفر کیا ہوا تھا. تو اب جو ہے وہ جہنم ظاہر کر دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. کہ جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، جس نے دنیاوی زندگی کو پریفرنس دی تھی اور آخرت کو ڈیفر کیا ہے، تو یہ گناہ کافی ہوگا اس کا جہنم میں جانے کے لیے. یہی کہا نا آیت 37 38 39 میں دیکھیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو پریفرنس دیا، دنیا کو پرائیورٹی لسٹ پر رکھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ کافی ہے.
صرف دنیا کو پریفرنس دینا اور آخرت کو بھول جانا یہ کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے. یہ جو 3 آیات ہیں 37, 38, 39 ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ 3 آیات ہمیشہ کے لیے اپنی گرہ میں باندھ دے اور اپنی عملی زندگی میں ان کے مفہوم اور پیغام کو اپنے دل و دماغ میں ہر وقت حاضر رکھے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، طغیٰ کا مطلب کیا ہے؟ سرکشی، یعنی کسی کا اپنی حدود سے تجاوز کرنا، کراسنگ یور لمٹس. اور اس معنی میں ہمارے یہاں جو طغیانی کا لفظ معروف ہے، طغیانی سیلاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب پانی اپنے لمٹس کراس کر دیتے ہیں. اور اسی مفہوم میں اس مادے سے لفظ طاغوت بھی ڈرائیو ہوتا ہے. طاغوت یعنی جو اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی منوائے. پھر آیات کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کے بندے بن کر رہے. اب جب کوئی انسان بندگی کی حدود سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے قانون، اپنے اختیار اور اپنی مرضی کی بات کرے گا تو پھر تو وہ بندے کے بجائے طاغوت بن جائے گا. پھر جو بندہ بندگی کی حدود سے تجاوز کر کے طاغوت بن گیا اور پھر اس نے اپنی سوچ، اپنی مرضی، اپنی منصوبہ بندی اور اپنے فیصلوں میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کی روش اپنا لی تو آخرت میں اس کے لیے جہنم کے علاوہ پھر اور کچھ نہیں ہوگا. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے پیاری بہنوں؟ ری ارینج یور پرائرٹیز. جو ہماری ترجیحات ہیں ان کو ری ارینج کریں، بدل دیں، آخرت کو اوپر لائیں، دنیا کو نیچے لے جائیں. یہ جو کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ابھی دوسرا منظر ہے نا بیان ہو رہا ہے کہ جس نے جو ڈرا اللہ کے آگے کھڑے ہونے. سورہ رحمان میں جو کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو خدا خوفی بار بار اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ ڈر پیدا کریں اپنے اندر، اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈریں. صحابہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا خوف رکھتے تھے کہ اگر تیز ہوا بھی چلنے لگتی تھی تو وہ مسجدوں کا رخ کر لیتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں کھڑی ہو گئی ہے. تو بہترین انڈیکیٹر خدا خوفی کا، اگر مجھے جج کرنا ہے کہ میرے اندر خدا خوفی ہے یا نہیں ہے، کیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں یا نہیں، تو بہترین انڈیکیٹر کیا ہوگا کہ ہم سب اپنی نمازوں کی کیفیت کا جائزہ لیں. نماز میں کتنا خشوع، کتنا خضوع ہے، وہ بتا دے گا کہ کتنا خوف ہے اللہ کے. وہ جو ہمارا ہوتا ہے نا کہ نماز جو ہے وہ صرف ایک بوجھ اتارنے کے لیے کہ بس ایک کھانا پوری کے لیے پڑھنی ہے. نماز پڑھ لیتی ہوں تو ایک دل کو سکون آ جاتا ہے، ایک بوجھ اتر جاتا ہے. تو یہ بوجھ جو نماز کو سمجھے گا تو پھر اس میں کیا کیفیت ہوگی. ہم کہتے ہیں بس جلدی سے نماز پڑھ کے آتی ہوں پھر آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے. تو وہی تو ہے وہ آثر الحیات الدنیا، جس نے دنیا کو فوقیت دی. وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آیت نمبر 42 سے 46. قیامت واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و منکرین قیامت آپ سے قیامت واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں. آپ کو اس کا وقت بیان کرنے سے کیا غرض؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے. آپ تو ہر اس شخص کو قیامت سے ڈرانے والے ہیں جو ڈرتا ہے. جس دن وہ کفار اسے قیامت کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا صرف ایک صبح ہی رہے تھے. تو قیامت کے وقت کا علم کفار کی جانب سے جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کے آنے کا وقت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے. جب قیامت قائم ہو جائے گی اور کفار اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انہیں اپنی دنیاوی زندگی ایسی معلوم ہوگی جیسے انہوں نے دنیا میں دن یا رات کے کسی حصے میں سے تھوڑا سا قیام کیا ہو.
تو کافر قیامت کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے لیے بار بار سوال کیا کرتے تھے کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی اور قیامت کب قائم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب آپ کو اس کا وقت مقرر معلوم ہی نہیں تو آپ انہیں کیا بتائیں گے، اور آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق. اس کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. آپ کا کام اس کا وقت بتانا نہیں بلکہ اس سے تمام انسانوں کو ڈرانا ہے، اور آپ کے ڈرانے سے اصل فائدہ صرف اس سے ہوگا جس کے دل میں اس کا خوف ہوگا، اور وہ آپ کی تبلیغ سن کر اس کی تیاری کرے گا. جس کے دل میں قیامت پر ایمان اور اس کا خوف ہی نہیں، اس سے آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ تو بس اس کا وقت ہی پوچھتا رہ جائے گا. تو قیامت جسے یہ کافر آج بہت دور سمجھ رہے ہیں، جب آئے گی اور کافر جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے سب مزے بھول جائیں گے. انہیں ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف دن کا آخری حصہ یا پہلا حصہ ہی رہے، پورا ایک دن بھی نہیں گزارا انہوں نے. ایسی کیفیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت 43 فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کا وقت بیان کرنے سے کیا غرض، مطلب تعریف کو کیا کرنا ہے، عمل کی فکر کریں. انما انت منذر من یخشاہا، دوبارہ وہی والا بات آ رہی ہے، یخشاہا. تو جو ڈرتا ہے اس کو توفیق ملتی ہے، یاد رکھیں. ورنہ جو شرطیں لگاتا ہے کہ اچھا یہ کام ہو جائے تو پھر وہ کروں گا، اور یہ بچے بڑے ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ قرآن کلاسز لوں گا، اور بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو یہ کروں گا، اور حج کر کر آ جاؤں تو پھر یہ کروں گا. جو یہ شرطیں لگاتے ہیں نا تو وہ پھر توفیق سے محروم رہ جاتے ہیں. جو ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کو توفیق ملتی ہے نیک کام کی. فرمایا کہ یہ جو عشیتن اور دوحاہا، عشیتن کہتے ہیں ظہر سے لے کر مغرب تک کے وقت کو، اور دوحاہا، دوحا کہتے ہیں طلوع شمس سے نصف النہار تک، یعنی دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ، پورا ایک دن بھی نہیں رہے. ایسی فیلنگ ہوگی جب وہاں پہنچیں گے اتنا لمبا عرصہ گزار کے. تو آپ دیکھیں یہ جو 80-90 سال کی زندگی ہے ہماری، اور وہ اول تو 80-90 کی زندگی ملے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں شروع کے 10-15 سال تو بچپنے میں نکل گئے. 65 سال آنورڈز تو سیکنڈ چائلڈہڈ شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو بیچ میں ہارڈلی کتنا ٹائم ملا ہے. جس کو کہ 90 سال کی زندگی ملی، اس کے پاس بھی عمل کے لیے تو 30-40 سال ہی تھے. اس میں سے کتنا وقت ہم گزار چکے ہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ قیامت کے تصور سے ڈرتے ہوں یا جو اس کے ذکر سے ڈر جائیں، آپ انہیں خبردار کرتے رہیں. آپ کے خبردار کرنے سے ایسے لوگوں کا خوف اور تقوی مزید بڑھے گا. ظاہر ہے جس شخص کی روح میں زندگی کی کوئی رمق موجود ہے، اس کے دل میں قیامت کے ذکر سے ضرور خشیت پیدا ہوگی. اس کا دل جو ہے ضرور کپکپائے گا کہ اس دن کے آنے سے پہلے میں تیاری کر لوں. حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے ایسا میں فرمایا کہ تم سب سو رہے ہو، قیامت آئے گی تو تم جاگ جاؤ گے. تو لیٹس میک hay while the sun shines، کہ ابھی جب وقت کی نعمت ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور طور پر آخرت کمانے میں ہمارے صرف کرے انشاءاللہ. جو سوالات آپ کو پچھلی دفعہ بھیجے تھے سورہ نبا کے حوالے سے، تو الحمدللہ اس کو بہت اچھا رسپانس ملا. مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہوم ورک کا سسٹم شروع کر دیا، بٹ یہ سچ ہوم ورک نہیں ہے، بٹ صرف ایک یہ ریکیپ ہو جاتا ہے اس طرح سوالات کے ذریعے. اور آپ لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا مجھے. تھوڑا سے ٹرو اینڈ فالس ایک آج کے جو لیسن ہم نے کیا اس کے حوالے سے کر لیتے ہیں. پھر ساتھی کا ٹائم ہو رہا ہے، اس سے مجھے بتا دیجیے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے. اور جو کوشچن ہوگا وہ میں آپ کو گروپ پہ پوسٹ کر دوں گی. آسمان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے زیادہ سخت کام ہے، ٹرو اور فالس؟ ہاں، آسمان آسان ہے، بندہ پیدا کرنا آسمان بنانا زیادہ آسان اللہ تعالیٰ کے لیے. مشکل ہے آسمان مشکل ہے. میں کہہ رہی ہوں آسمان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے زیادہ سخت کام ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. صحیح. زیادہ سخت کام ہے، صحیح ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. غلط. پیاری بہنوں کنفیوز نہ ہو.
और फिर दोबारा जिंदा होने का पूरा यकीन रखते थे, सही या गलत? गलत। गलत है, वो तो नहीं यार, यकीन गलत रखते थे ना। क़यामत के दिन सख्त हंगामा बर्पा कर देने वाला है, सही या गलत? सही। सही अल्लाह के सामने खड़े होने से डरने वाला खुशो खुर्रम होगा, सही या गलत? सही। सही सही। सही दुनिया को आखिरत पे तरजीह देने वाले का ठिकाना जहन्नम है, सही या सही गलत? सही। सही। क़यामत कायम होने का यकीनी इल्म अल्लाह ही के पास है, सही या गलत? सही। सही सही। रोज़े क़यामत जन्नत काफिरों के सामने कर दी जाएगी, सही या गलत? सही। सही। जहन्नुम सामने कर दी जाएगी। जहन्नुम। जहन्नम सामने कर दी जाएगी, बिल्कुल सही है। चलें, जज़ाकल्लाहु खैर वमा अलैना इल्लल बलाग। अब आप दोबारा से जो है वो रिज्वाइन करें और सादिया ने जो लिंक भेजा है उसको क्लिक कीजिए, ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम। रहमतुल्लाह।